CSS करना मकसद था मेरा सर्विस डिलीवरी के लिए। यहाँ पे लोग नौकरी के लिए सारी ज़िंदगी तौक़ करते रहते हैं। देहातों में जब एक लड़का नौजवान जवान होता है तो उसके घर वाले उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि नौकरी तलाश करो, नौकरी तलाश करो। मैंने जो देखा है दुनिया चाँद पे पहुँच चुकी है। हम आज भी 17वीं सदी बल्कि स्टोन एज के ज़माने में जी रहे हैं। अंदरून सिंध देखें, इंटीरियर पंजाब देखें तो लोग आज भी बड़े मुश्किल हालात में जी रहे हैं। आपके माशरे में एक बहुत बड़ी डिवीज़न होती जा रही है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। उसकी वजह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं अवेलेबल लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही ऐसे मेहमान को दावत देते हैं अपने प्रोग्राम में जिनसे आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और जिनकी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ना सिर्फ सीखने को मिलता है बल्कि जब इंसान उनकी बातों को सुनता है तो वो अपने ऊपर उन चीज़ों को अप्लाई करता है और प्रैक्टिकली वो सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे ही एक मेहमान अहमर भट्टी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी आला तालीम कनाडा से हासिल की। करंटली ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने CSS भी किया, कनाडा से तालीम भी हासिल की, फिर बिल आखिर ये पॉलिटिक्स में कब, क्यों और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम अहमर भट्टी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बड़ा करम है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अपनी तालीम कनाडा से हासिल की और उससे पहले भी यहाँ पे भी आपकी स्कूलिंग रही, कॉलेज में आपने पढ़ा, तो ये सारा सफ़र करते करते आप बिल आखिर पॉलिटिक्स में गए, लेकिन आगाज़ कहाँ से किया? आगाज़ जी, मेरी तालीम जो शुरू में यहाँ लकास एक स्कूल है लाहौर में, वहाँ से मैंने A लेवल्स किया। A लेवल्स के बाद मेरी स्कॉलरशिप हो गई थी तो मैं कनाडा चला गया। कनाडा में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो है, लंदन ओंटारियो एक छोटा सा शहर है टोरंटो के साथ। वहाँ पे 4 साल की मैंने डिग्री की फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद डिग्री करके वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके फिर मैंने CSS का इम्तिहान पास किया, 7-8 साल सर्विस की। सर्विस करने के बाद फिर मैंने सर्विस से रिज़ाइन करके 2 स्टार्टअप्स में काम किया। वो करने के बाद फिर अब मैं इसी साल मई में मैंने वो भी छोड़ दिया, वहाँ से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करके जो एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू की थी इमरान खान साहब ने, उसका हिस्सा बना यकम मई को रिज़ाइन करने के बाद। सर, CSS के बाद आपने जो स्टार्टअप्स शुरू किए थे वो आपका सफ़र कैसा रहा और तब आपकी क्या थिंकिंग थी, क्या सोच थी? देखें, CSS करना मकसद था मेरा सर्विस डिलीवरी के लिए। उसी सोच को आगे लेके चले स्टार्टअप्स में भी। जो पाकिस्तान में उस वक्त हमने देखा, आइडेंटिफाई की जो प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए जो हमें तरीक़ाकार नज़र आया स्टार्टअप की शक्ल में, वो किया। जैसे कि जो हमारा पहला स्टार्टअप था, हमने 3-4 दोस्तों ने मिलके किया, वो एयरलिफ्ट का था। अच्छा। हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की पाकिस्तान में मैस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ख़ास करके जो बड़े शहरों में जैसे कि कराची और लाहौर हैं, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए उसको सॉल्व करने की एक कोशिश की, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरमियान में फिर कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशंस शट डाउन करने पड़ गए। सर, कनाडा में आप कितना अरसा मुकीम रहे एज अ स्टूडेंट और वहाँ पे आपका जो स्टडी एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? कनाडा में जी मैं 3 साल तक रहा हूँ। मेरा डिग्री प्रोग्राम 4 साल का था, लेकिन वो मैंने 3 साल में मुकम्मल कर लिया था समर कोर्सेज़ वगैरह करके। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ से जो चीज़ें सीखी जो उनके माशरे में बेहतर हैं कंपैरेटिवली हमारे माशरे के, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उनको यहाँ पे इरादा है कि आगे इम्प्लीमेंट भी करें। सर, क्या एक अगर मैं बुनियादी कहूँ, क्या आपको डिफरेंस फ़ील हुआ जब आपने वहाँ पे स्टडी की? यहाँ से भी आप पढ़ के गए थे, यहाँ के निज़ाम को भी आप जानते हैं, तो फ़र्क क्या महसूस हुआ कि ये चीज़ उनकी बेहतर है या मुख्तलिफ है? वो क्या थी? सर, काफ़ी चीज़ें हैं, जिनमें से 1-2 का मैं अभी जिक्र कर देता हूँ। मसलन एक तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। वो कैसे, एक तो उनके जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। सही। दूसरी चीज़ ये कि वो फोकस उनका ज़्यादा लर्निंग पे होता है, उनका फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं होता। वो थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट लोगों को सिखाते हैं, प्रैक्टिकली काम करना सिखाते हैं, जो कि हमारे माशरे में नहीं। हमारे यहाँ पे मैंने जो देखा है, डिग्री हासिल करने पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मार्क्स पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन लर्निंग पे उतना फोकस नहीं होता। सर, मुश्किल है वहाँ का निज़ाम तालीम एक स्टूडेंट के लिए या आसान है? मेरे ख्याल से कदरे आसान है।
پاکستان کی نسبت آسان ہے؟ جی آسان ہے. اچھا سر، آپ نے فائنینس اور ایڈمنسٹریشن میں اپنی وہ ڈگری کی، تو اس میں آپ کا انٹرسٹ تھا یا ویسے ہی آپ نے اس کو کر لیا؟ اکنامکس میں میرا انٹرسٹ شروع سے ہی تھا. جب میں کالج میں تھا تو اے لیولز میں بھی میں نے اکنامکس پڑھی تھی اور میرا گریڈ بھی اچھا تھا اے لیولز میں اکنامکس میں. اسی کی بنیاد پر مجھے آگے فائنانس میں ایڈمیشن بھی مل گیا یونیورسٹی میں. پھر ڈگری بھی اسی طرح سے فائنانس اور اکنامکس ریلیٹڈ فیلڈز ہیں، تو اسپیشلائزیشن میں نے فائنانس میں کی تھی. پھر سر آپ کی گفتگو سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ ہے، لیکن جب آپ نے سی ایس ایس چھوڑا تو کوئی تنقید، کوئی لوگوں کی رائے کہ یار یہ اتنی اچھی جاب ہے، اتنا سب کچھ آپ نے اتنی محنت کیا، اٹیمپٹ کیا، آپ نے اس کو کلیئر کیا ہے، تو اس تنقید کو آپ نے اس کا سامنا کیسے کیا؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگ نوکری کے لیے ساری زندگی توقع کرتے رہتے ہیں، خاص کر کے جو دیہاتی علاقے ہیں. میں خود بھی ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. دیہاتوں میں جب ایک لڑکا نوجوان جوان ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ نوکری تلاش کرو، نوکری تلاش کرو. یہ اس کو کوئی نہیں کہتا کوئی کام کرو، کوئی کام سیکھو، کوئی ہنر حاصل کرو، کوئی اسکل حاصل کرو. اس پہ فوکس نہیں ہوتا. تو نوکری ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم جز بن چکا ہے نوجوانوں میں، جبکہ میں اس کے بہت خلاف ہوں. میں نے حالانکہ خود بھی کیا، لیکن میں نے اپنے تجربے سے یہ سبق حاصل کیا کہ نوکری ایک خوبصورت قید کا نام ہے. صحیح. نوکری میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میں نے نوکری کیوں چھوڑی. میرے تو خیر کچھ اور عزائم تھے جن کے باعث میں نے نوکری چھوڑی، لیکن میں کسی کو سجیسٹ نہیں کرتا کوئی نوکری کرے. میں جس سے بھی بات کرتا ہوں نوجوانوں میں ان کو یہی کہتا ہوں کوئی اسکل حاصل کرو، اس اسکل کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کرو، اپنا بزنس کرو، انٹرپرینور بنو. سر آج کل کے دور میں جہاں سیاست بہت مشکل ہے اور سیاست کے اندر اتنی سیاست ہے کہ اس کو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو وہاں آپ نے کیسے سوچا؟ عام بندہ تو ڈرتا ہے کہ میں سیاست میں جاؤں گا پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا، میں کچھ ڈلیور کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے پالیٹکس میں جانا ہے، اس کو جوائن کرنا ہے. اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ دیکھیں کام کوئی بھی انسان کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی موٹیویشن تو ضرور ہوتی ہے، اور کوئی بھی کام اس دنیا میں آسان نہیں ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹا کام دیکھ لیں، بڑے سے بڑا کام دیکھ لیں، اس میں مشکلات آپ کو آتی ہیں. ان مشکلات کو اوور کم کر کے ہی آپ سکسیزفل بنتے ہیں. اور میرے خیال سے جب بھی کوئی بندہ پلان کر رہا تھا کسی کام کے لیے، وہ ان ڈیفیکلٹیز کو بھی مد نظر رکھتا ہے اپنی پلاننگ میں. ان کو اوور کم کرنے کے لیے پھر سولوشنز بھی ڈھونڈے جاتے ہیں. تو پالیٹکس واز ناٹ این ایزی decision, but I had to take it because it was my true calling ever since. میرے والد بھی سیاست میں رہے، میرا خاندان سارا ہی شروع سے سیاست میں ہے، تو I had it coming. I had to be in politics one way or the other. تو ٹائم تھوڑا لگا یہ فیصلے پہ پہنچتے، لیکن مجھے بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں نے الٹیمیٹلی کام یہی کرنا ہے بیکاز اٹ واز مائی ٹرو کالنگ. اچھا انسپائریشن کون تھا آپ کی پالیٹکس میں جب آپ آئے؟ تو کون آپ کی انسپائریشن تھا جس کو دیکھ کے آپ کو لگا ہو کہ یار ایسا میں نے بننا ہے؟ نیچرلی جی میری انسپریشن تو میرے والد عبدالرشید بھٹی صاحب، جو پنجاب اسمبلی کے 2 مرتبہ منتخب ممبر بھی رہے ہیں، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ چیئرمین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں اور مختلف عہدوں پہ فائز رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری پنجاب اور لاہور کے شہریوں کے لیے بڑی خدمات ہیں، ان کی ہمارے خاندان کی بڑی خدمات ہیں. تو میری تھرو آؤٹ مائی لائف ہی ہیز بین مائی انسپریشن. سر آج کی جو پالیٹکس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس میں کیسے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، یا ملک کی بہتری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ علی بھائی دیکھیں، ملک کی بہتری کے لیے تو بہت سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے بحیثیت قوم. میں نے جو دیکھا ہے دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہم آج بھی 17ویں صدی بلکہ اسٹون ایج کے زمانے میں جی رہے ہیں. اگر آپ لاہور سے باہر نکل جائیں یا کراچی سے باہر نکل کے اندرون سندھ دیکھیں، انٹیریئر پنجاب دیکھیں، تو لوگ آج بھی بڑے مشکل حالات میں جی رہے ہیں. بالکل ایسے ان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. پینے کا صاف پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا لگ رہا ہے، بالکل، لیکن آج بھی نعرہ ہی ہے، اس پہ عملی طور پہ کام تو کوئی بھی نہیں ہوا. خان صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے کہا اور عملی طور پہ کچھ کام بھی کیے. مثلاً لوگوں کے لیے جو ان کی وہ اپنا گھر اسکیم تھی اس پہ بہت کام ہوا، ہیلتھ کارڈ پہ بہت کام ہوا. آپ نے دیکھا بھی ہماری ریسنٹلی گورنمنٹ دوبارہ آئی ہے تو دوبارہ سے لنگر خانے بھی کھل گئے ہیں. ہیلتھ کارڈ کی سہولت بھی لوگوں کو دوبارہ میسر آ گئی ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے بند کر دی تھی. حالانکہ پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. جو اچھے کام پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. کنٹینیوٹی ہوگی تو ہی معاشرہ ترقی کرے گا نا. اگر آپ ایک اچھا کام
اچھا خاصا چلتا ہوا ڈسکنٹینیو کر دیں گے تو وہ تو وہیں پہ رک جائے گا, لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو میں نے دیکھا ہمارے ملک میں لوگ پولیٹیکل سکورنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچوئل لوگوں کی خدمت کم کر رہے ہوتے ہیں. سر ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر آپ کو موقع دیا جائے یا انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا ایسی چینجز لائی جا سکتی ہیں جس سے یہ بہتر ہو جائے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلی چینج تو جو ہماری گورنمنٹ نے کی بھی تھی لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی بات ریپیٹیشن ہوگی, اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو بھی رول بیک کر دیا. یکساں جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کے معاشرے میں ایک بہت بڑی ڈویژن ہوتی جا رہی ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایکول اپرچونٹیز ہی نہیں اویلیبل لوگوں کو. صحیح. جب تعلیمی نظام جو اکثریت ہے اس ملک کی وہ آج بھی 1947 والی تعلیمی نظام پہ چل رہے ہیں. آپ کی جو سائنس کی کتاب ہے اس میں آج بھی وہی ڈیفینیشنز پڑھائی جا رہی ہیں جو 1970 میں تھیں. حالانکہ بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے 1970 سے لے کے آج 2022 میں. جدت ہی اتنی آ گئی ہے, اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے, اتنے طریقے جدید آ گئے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ آپ کی فاؤنڈیشن میں آپ نے ایک بڑا اچھا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے لیکچر کا. آپ ٹیکنالوجی کو امپلوائے کر کے لیکچرز دے رہے ہیں. ہمارے اسکولوں میں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ اسکولز میں نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام, ہماری پرائیورٹی کبھی رہا ہی نہیں کسی گورنمنٹ کا. آپ اپنی دیکھیں ہماری جو GDP میں اسپینڈنگ ہے اٹ ہیز نیور بن مور دین 2 to 3% آن ایجوکیشن. وائی از دیٹ سو؟ اٹ نیڈس ٹو چینج. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی آگے بڑھیں اس کے لیے بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنا سب سے پہلے ضروری ہیں, جس میں سب سے پہلے تعلیم آتی ہے, اس کے بعد صحت آتی ہے. جب تک ہم اپنی بجٹ کی اسپینڈنگ ان پہ نہیں بڑھائیں گے, جیسے کہ ہمارے ایشیا میں جو ایوریج بجٹ اسپینڈنگ ہے کم از کم اس کے برابر تو ہمیں جانا چاہیے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, 6-7%, بلکہ انڈیا میں تو میرا خیال ہے 18% پہ چلے گئے ہیں وہ ایجوکیشن اسپینڈنگ جو ان کی ہے. ہم آج بھی 2% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ کی کہانی میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے لوگ جب CSS کا ارادہ کرتے ہیں عام طور پہ وہ کسی اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں, کسی اچھے سے اسکول کو, انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں تاکہ وہاں سے تیاری کر سکیں. اس میں وہ پریپریشن کرتے ہیں جنرل نالج کی چیزوں کی. آپ نے کینیڈا کی طرف جانا پسند کیا, اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ سر دیکھیں, ایک تو جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا میری وہاں پہ ہو گئی تھی اسکالرشپ, اس لیے میں نے وہاں پہ جانا پسند کیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک انٹرویو میں اس کا کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. اچھے اسکولز میں پڑھنے کے باوجود ایک ہچکچاہٹ تھی انگریزی زبان کی. لکھنی پڑھنی آتی تھی لیکن بولنے کی ہچکچاہٹ تھی, کبھی بولی نہیں تھی, پریکٹس نہیں تھی. تو وہ ایک ڈر میرے سر پہ سوار رہتا تھا ہمیشہ کہ میں بولوں گا تو کیسے بولوں گا, کیسا لگے گا, یہ کانفیڈنس نہیں تھا. تو وہ چونکہ مجھے موقع بھی مل گیا اسکالرشپ کے ذریعے وہاں جانے کا, ایک چانس ملا, اس کو میں نے اویل کیا. اس کی وجہ سے میری اسپوکن لینگویج ہے اس میں بہتری آ گئی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں کی زبان تو آپ کو بولنی پڑتی ہے, تو وہ سیکھنے میں آسانی ہو گئی. صرف یہی تھا. سر ہماری جو یوتھ ہے اس وقت آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ کیونکہ آپ نے بزنس بھی کیا, اسٹارٹ اپس بھی کیے, اس کے بعد پھر آپ نے باہر سے تعلیم بھی حاصل کی, جابس بھی کی, اور پھر بالآخر آپ پالیٹکس میں آ گئے. یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے اس سفر کا آغاز کریں؟ کلیئرٹی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے وہ کلیئرٹی لائیں؟ کلیئرٹی تو دیکھیں بہت سی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کو یہ کلیئرٹی اس طرح سے آ سکتی ہے کہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں, ایک فیلڈ ڈیسائیڈ کریں, کاؤنسلنگ لیں, بے شک اپنے ٹیچر سے لیں, اپنے گھر سے لیں, فیملی میں جو بھی کوئی پڑھے لکھے یا بڑے لوگ ہیں ان سے مشاورت کر کے ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. جیسے ہی وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے, پھر اس پہ فوکس ہو کے کام کریں. جب آپ فوکس ہو کے کسی چیز پہ کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ رستے اور وسائل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کو آسانی دیتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں. سر اگر کوئی بچہ یا ہمارا سننے والا کوئی اسٹوڈنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے مواقع نہیں ہیں آگے, یا کسی فیلڈ کا اسکوپ نہیں ہے, تو کیا آپ اس کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ پارشلی ایگری کروں گا لیکن کمپلیٹلی ایگری نہیں کروں گا, چونکہ ایسی مثالیں یہاں پہ موجود ہیں جن لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہے, لیکن اپنے ٹیلنٹ اور اپنی تعلیم کی بنیاد پہ, اپنے اسکل کی بنیاد پہ وہ زندگی میں بہت زیادہ ایکسیل کر گئے. جیسے کہ آپ کے فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈر ہیں قاسم علی شاہ صاحب,
یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی، زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. اس طرح کی اور بے شمار مثالیں آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گی جو لوگ اپنا لوہا منوا کے آگے آئے ہیں. لیکن بہانہ جو اگر آپ بنانا چاہیں تو بہانے تو ہزاروں ہیں کہ جی مواقع نہیں ملتے، اپنا فیوریٹزم بہت زیادہ ہے، اور بہت سے بہانے مل جائیں گے. لیکن جو لوگ جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، جن میں اسکل ہوتا ہے، وہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچرز بھی سنے ہوئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کے کام سے بھی آپ واقف ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب ایک بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے یوتھ کو موبلائز کرنے میں، یوتھ کو موٹیویٹ کرنے میں، اور ان کو کاؤنسلنگ دینے میں بڑا زبردست ان کا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے اور بہت سے لوگ معاشرے میں آنے چاہیے جو، جیسے کبھی پہلے سوال میں آپ نے ذکر بھی کیا، یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ احمد بھٹی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی ذات کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اور یقیناً ایسے لوگ جنہوں نے اسٹرگل کر کے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے، ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو موٹیویشن بھی ملتی ہے اور کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.